अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए खैरियत से? जी सर, आई एम गुड। सर, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाक ईरान कशीदगी के हवाले से। अच्छी खबर ये आ रही है कि जो कशीदगी बढ़ रही थी, जो तनाज़ा तनाव की सी सूरत हाल थी, उसमें कुछ रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ और कशीदगी को कम करने का फैसला किया गया है। आप क्या समझते हैं मुबश्शिर साहब, दोनों ममालिक के दरमियान जो इतने ताल्लुकात खराब होने की तरफ जा रहे थे, अब कुछ बेहतरी हम देखेंगे आने वाले दिनों में? इंशाल्लाह मेरा ख़्याल है कि बड़े मुस्बत चीज़ें हुई हैं। पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई, उसके बाद उनके जो फ़ैसले थे, उनको वफ़ाकी काबीना ने एंडोर्स किया और उसके बाद वज़राए ख़ारजा का राब्ता हुआ, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का, ईरान के वज़ीर ख़ारजा का, और दोनों ने कहा कि जो आई थिंक 15 या 16 तक की सूरत हाल थी, उसके ऊपर वापस आया जाए। यानी इसका मतलब है कि सफ़ीरों को बुलाया जाए और रीइंस्टेट किया जाए और सफारत खाने को प्रॉपरली खोला जाए, और यही एक सेंसिबल तरीका है, यही एक सही तरीका है। एंड अब जब ये हो जाता है तो इसके बाद आई थिंक काफ़ी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। जो गुस्से थे दोनों के, वो निकल गए होंगे और अब टेबल पे बैठ के हम बातें कर सकते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे की सुन सकते हैं जायज़ बातें, और उन पे वाई नॉट, अगर उनके कोई जायज़ खदशात हैं तो हमारा काम है उनको दूर करना, और हमारे कोई जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनका भी काम है उनको दूर करना। सो आई मीन इट्स ऑल फॉर द गुड। ऑलराइट, राइट। मुबश्शिर साहब, ये तो हो गई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से। अब कुछ ज़रा हम पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी बात कर लेते हैं। इंतखाबात करीब हैं, सियासी गहमा-गहमी हम देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मरियम नवाज़ की जानिब से कहा गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों, मैदान छोड़कर क्यों भागते हो? मैदान में आकर मुकाबला करो। मुबश्शिर साहब, आप समझते हैं कि पीटीआई खुद मैदान छोड़कर भागी होगी? हालात तो ऐसे देख, दिख रहे हैं जैसे भगाया जा रहा है ज़बरदस्ती। नहीं, मरियम नवाज़ ने तो नवाज़ी को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ये नवाज़ शरीफ की वजह से नहीं हो रहा। नवाज़ शरीफ ने तो कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, जो नौजवान जेलों में हैं इनको हमला करने की तरगीब तुमने दी है। आज लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्ज़ाम लगाया तो इंतकाम का इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो तुम खुद इंतकाम लेते थे। देखें, तुमने शुहदा की यादगारों को जलाओ घिराव किया, तुमने जीएचक्यू पे हमला किया, तुमने जिना हाउस पे हमला किया, फिर उसके बाद तुम झूठ बोल के अपनी टांगों पे प्लास्टर चढ़ा के फिरते रहे। बेसिकली मैं आज भी देख रहा था, देखें इमरान खान की कुछ पुरानी क्लिप्स मैं देख रहा था, तो बहुत ही तज़ाद है कौल व फ़ेल का इस शख्स के अंदर और उसकी सारी पार्टी के अंदर। आज मैं एक शहबाज गिल की भी देख रहा था वीडियो, जो अमेरिका से वो कर रहे थे, और उसमें वो मंसूर अली खान और अली ज़ैदी वगैरह दीगर लोगों के ऊपर बातचीत कर रहे थे। जो उन्होंने अल्फाज मंसूर के ऊपर इस्तेमाल किए, मैं उससे तो एग्री नहीं करता, लेकिन जो उन्होंने इमरान अली ज़ैदी और बाकियों के मुतल्लिक उन्होंने बातें की, वो काफ़ी हद तक सही भी हैं। यानी उससे आपको पता चलेगा कि इमरान खान के अपने अंदर लोग ऐसे थे जो खोखले थे, दो नंबर थे, दोगले थे, और उन यानी खुद इमरान खान की तबीयत और उन लोगों की सोहबत जो है, वो मिलकर कलेक्टिवली उन्होंने इसको इस लेवल पे पहुँचाया। नवाज़ शरीफ वगैरह या आसिफ ज़रदारी वगैरह तो बिल्कुल ज़मीन पे थे जब इमरान खान पावर में था, तो उसने तो किसी को उठने ही नहीं दिया था, और उसको ओवर एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया और ये सब जिससे एक पेज पे थे। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी गवर्नमेंट को इतना पावरफुल नहीं देखा, किसी प्राइम मिनिस्टर को इतना पावरफुल नहीं देखा। और ये अमेरिका में भी जाता था, तो वहाँ पे बात करता था कि मैं जेल से एसी ले लूँगा और ये गर्मी लगेगी, इनको ज़रा पता चलेगा, और ये वो आई मीन इस तरह की बातें। अब कह रहा है कि इंतकाम अपने जेल के लिए। आप देखें कि वो कोठरी भी तुड़वाई और बाथरूम भी नया बना और जिम भी बना उसके अंदर, और किताबें भी चाहिए तो ये भी चाहिए। खुद देख लें, आई मीन उसका कॉल ऑफ फेल का तज़ाद आपके सामने है, कोई इसमें गलत बात तो नहीं है। बात तो सही कह रहे हैं आप। मुबश्शिर हुँ। साहब, इधर हाफिज़ाबाद में नवाज़ शरीफ ने खिताब किया, 5 मिनट भी उन्होंने तकरीर नहीं की और मरियम नवाज़ के हवाले कर दिया स्टेज। उसके बाद बड़ी बातें सुनने में आ रही हैं कि शायद मरियम नवाज़ की ट्रेनिंग हो रही है एज़ प्राइम मिनिस्टर। इज़ इट सो सर? नहीं, देखें, मरियम नवाज़ की ट्रेनिंग तो ज़रूर हो रही है। पहले अभी वो काउंसलर तो बन जाएँ, फिर कोई मेयर बन जाएँ, कुछ और ओहदों पे आ जाएँ, फिर पीएम भी आ जाएँगी। लेकिन मरियम नवाज़ को एक एज तो है कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ की साहबज़ादी हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी एज है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट वो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक शेयर होल्डर डायरेक्टर है, जो शरीफ फैमिली है, तो और उसकी पॉलिटिक्स है। तो लेकिन ये है कि मेरा ख़्याल है कि मरियम नवाज़ जो पहले आएँगी, वो एज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर आना चाह रही हैं। ऑलराइट।
وہ ناٹ پرائم منسٹر کے طور پہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ابھی یا کبھی بھی. تو نواز شریف کا جو اندر کی باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں, جو اندر کی خبر ہے وہ یہ کہ نواز شریف 1 سال کے بعد استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ مریم نواز کو 1 سال کے بعد پرائم منسٹر بنوا دیں. تو ابھی سے آپ دیکھیں گی کہ جب ان کو گورنمنٹ ملتی ہے تو مریم جو ہے ان کا پی ایم سیکرٹیریٹ میں اور پی ایم ہاؤس میں کافی رول ہوگا, کافی انوالومنٹ ہوگی, اور لوگ ان سے اپوائنٹمنٹس لیں گے, ان سے پرچیاں لیں گے, اور کافی کچھ چلے گا. تو یس ہی از گرومنگ ہر, بٹ ناٹ فار رائٹ ناؤ, مے بی اے ایئر لیٹر. رائٹ, یہ تو آپ نے بڑی خبر دے دی ہے, اندر کی خبر بریک کی ہے. چلیں یہ بھی بتا دیں پھر, یہ پی ایم ایل این کی کیمپین سے شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کوئی اختلافات ہیں یا پھر وہ بھی کہیں بزی ہیں؟ نہیں, ان کے اختلافات ہیں, اور حمزہ شہباز کے اب اختلافات اس لیول کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہو سکتے. بیسیکلی حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے ریکمینڈڈ لوگوں کو ٹکٹس بھی نہیں دیے گئے, ٹکٹس بھی اور لوگوں کو دیے گئے ہیں. تو اب ان کی لڑائیاں تو چل رہی ہیں, لیکن شہباز شریف جو ہے وہ الگ جلسوں میں بھی جا رہے ہیں. میرے خیال ہے سندھ وغیرہ میں جو جلسے ہیں ان میں شہباز شریف جائیں گے, وہاں پہ نواز شریف نہیں جائیں گے. تو انہوں نے اپنا ٹائم بھی ڈیوائڈ کیا, کیونکہ دن تھوڑے ہیں تو مختلف جگہوں پہ جائیں. لیکن حمزہ اور مریم کا ایک جگہ پہ ہونا اور ایک جگہ پہ تقریریں کرنا وہ ذرا سا مشکل نظر آ رہا ہے, اور اگر ہوا بھی تو بڑی ان کو تکلیف دہ ٹائم ہوگا ان کے لیے, دونوں کے لیے ایک دوسرے کوفت والا ٹائم ہوگا, ایک دوسرے کے ساتھ وہ وقت گزارنا. تو اب حمزہ شہباز تو ہے, انہوں نے نواز شریف سے شکایت بھی کی تھی کہ جی ہمارے فیوریٹ لوگوں کو, کام کرنے والے لوگوں کو آپ نے ٹکٹس نہیں دیے, ان کو محروم رکھا ہے. تو شاید وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, برملا کرتے ہیں. تو کیا نواز شریف منائیں گے ان کو, حمزہ شہباز کو, شہباز شریف کو, جو اختلافات ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ سیٹل ڈاؤن ہوں گی چیزیں؟ یہ دیکھیں, جو پولیٹیکل کیپٹل ہے نا نون لیگ کا, وہ صرف نواز شریف کا ہے, وہ نہ حمزہ کا ہے نہ شہباز کا ہے. اور یہی مریم نواز کی پہلے سے پلی تھی یا پریئر تھی کہ قربانیاں میرا باپ دیتا ہے اور حکومتیں اور لوگ آ کے کرتے ہیں, محنت میرا باپ کرتا ہے, جیلوں میں وہ جاتا ہے, اور باقی لوگ جو ہے وہ آ کے پیسے بھی بناتے ہیں اور عیش بھی کرتے ہیں. مبشر صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو, جب نواز شریف باہر تھے اور یہاں نہیں آ پا رہے تھے, شہباز شریف نے بھی یہاں کافی محنت کی ان کے لیے, یہ بالکل بات کی ہے, یاد رکھنی. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ ان کے گھر والوں کو سمجھائیں, مجھے نہ سمجھائیں, میں تو مان رہا ہوں, میں تو سر آپ آپ کے ساتھ سمجھا دیں, زیادہ مانتے میری تو وہ سنیں گے بھی نہیں بالکل. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں, شہباز شریف نے ہمیشہ اپنے بھائی کا احترام تو کیا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. انہوں نے کوئی بھی کام کبھی بھی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ نواز کے آگے آئیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں سمینہ, ایک ماں کے بچے تو ایک چھت کے نیچے گزارا کر لیتے ہیں, 2 ماؤں کے بچے جو ہے وہ نہیں کرتے. تو جب آپ سیکنڈ جنریشن یا تھرڈ جنریشن میں آ جاتے ہیں تو پھر بچے جو ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, اپنی لائکس اور ڈس لائکس ہوتی ہیں, اتنے ہی ہیڈ اسٹرانگ ہوتے ہیں, اتنے ہی ان کے کلیمز ہوتے ہیں. تو بچوں کی آپس میں لگنا اور بچوں کی وجہ سے بڑوں کی انبن ہونا, یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے, تو بڑی نیچرل سی بات ہے. صحیح. مبشر صاحب, کچھ ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں اڈیالہ جیل سماعت کے حوالے سے بھی. یہ عمران خان کو کیا سوچی اچانک سے سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے ہاتھ ہلا کے کرنل صاحب کو مخاطب کیا, اور پھر کہا کہ جو یہ کیس چلا رہے ہیں وہ سی سی ٹی وی کیمرے سے دیکھتے بھی ہیں. سر واٹ واز دیٹ, کیا پرپز تھا اس کا؟ پاگل ہو گیا ہے, ڈرامہ کرتا ہے. بیسیکلی کہتا ہے کہ جی وکیل کی غیر موجودگی میں چارج ہی نہیں قبول کرتا, جج کا قصور نہیں ہے, سب کچھ خلائی مخلوق کر رہے ہیں, وہ کرا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ بیسیکلی سیکیورٹی اور ریکارڈ پرپسز کے لیے ہوتا ہے. مانیٹر کیا کرنا کسی نے, ان کو جو سب کچھ ان کو سامنے نظر آ رہا ہے, وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں وہاں پہ, ان کے بندے بھی بیٹھ سکتے ہیں. یہ تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا نا کہ میں وکیل کی غیر موجودگی میں چارج نہیں لیتا, تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لا وکیل کے ہوتے ہوئے چارج نہیں کر سکتا, لیکن جو ایکیوزڈ ہے اس کے ہوتے ہوئے تو چارج شیٹ ہو سکتی ہے. تو عمران خان چاہتے ہیں کہ قانون بھی انہی کا بنایا, وہ جج بھی انہی کے ہوں, اور سی سی ٹی وی کیمروں پہ صرف ان کی تقریریں چل رہی ہوں. تو اب those days are gone, that time is over now. تو کرنل صاحب کو کیا میسج دینا تھا, کیا مقصود تھا ہاتھ تو ہلانے کرنل سے؟ صاحب نے وہ جنرل عاصم منیر کو میسج دیا انہوں نے بیسیکلی, اور پبلک کو انہوں نے ایک ہائپ کرنے کا نہیں ہوتا, چارج کرنے کا, کہ میں ریٹیلیٹری موڈ میں ہوں, میں گرا نہیں, میں ڈرا نہیں, میں جھکا نہیں, تو میں یہ نہیں. وہ اگر ان کو وہی والی جیل دے دیں جس میں نواز شریف رہے تھے نا, تو 1 ہفتے میں عمران خان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی.
ایک ہفتے کے بعد اچھا یہ شہباز گل بن جائیں گے ویل چیئر پہ بیٹھ کے، وہ مجھے سانس نہیں آ رہا، مجھے سانس نہیں آ رہا، تو یہ تو وہ فواد چودھری کی دوڑ یاد کرے، وہ سارا وہ والی چیزیں شروع ہو جائیں گی. جیل بدلنے کی دیر ہے، اصل جیل میں ڈال دیں. ابھی تو گھر جیسا ماحول ہے نا، کھانے بھی ہوں اور کھانے بھی اور گوشت بھی اور ڈیزرٹ بھی اور دودھ بھی، وہ سب ان کو مبشر مل رہا صاحب، ہے. اگر طبیعت صحیح نہیں ہو رہی عمران خان کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان فیوچر جیل تبدیل بھی ہو سکتی ہے؟ بڑے آرام سے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہر اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا وہ مذاق نہیں برداشت کرتی. ریاست ریاست ہوتی ہے، اور دنیا میں کوئی بھی ملک ہو تو ریاست سے آپ وہ جو ہے بھیڑ نہیں سکتے، اور نہ بھیڑنا کی ضرورت ہے، نہ بھیڑنا چاہیے. تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، فکر نہ کریں. بڑے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں یہاں. اسی سماعت کے دوران عمران خان نے لطیف کھوسہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ مطمئن نہیں ہے، تیاری کے بغیر آ جاتے ہیں، تبدیل کر دیا ہے. ایک طرف وکلا پر انہیں اعتماد نہیں، دوسری طرف اداروں پر الزامات. کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان جو ہے نا وہ کسی سے بھی زیادہ دیر نہیں وہ چل سکتا. جہانگیر ترین ہو، علیم خان ہو، کوئی اور لوگ ہوں، اون چودھری، سارے اس کے یعنی گواہ ہیں. اب انہوں نے لطیف کھوسہ کے متعلق جو کہا کہ وہ تیاری نہیں کر کے آیا، تو بالکل صحیح کہا. چیف جسٹس نے بھی اس دن ان کو یہی کہا تھا جو ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ جی یہاں پہ آ کے آپ چپ ہو جاتے ہیں اور آپ آرگیومنٹ نہیں دیتے ہیں، باہر جا کے آپ میڈیا پہ جا کے آپ بحث کر رہے ہوتے ہیں. تو عدالت میں بھی ہم نے دیکھا انہوں نے عدالت کا وقت خراب کرنے کی کوشش کی ہے. یہ وہ تو اب عمران خان کو سمجھ آ رہی ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی علی ظفر صاحب اور سکندر ذوالقرنین جو ہیں وہ کیسز کی پیروی کریں گے. لطیف کھوسہ کے متعلق انہوں نے بڑی اوپنلی کہہ دیا کہ بغیر تیاری کے آئے تھے. اب لطیف کھوسہ جو اصل میں وہ بشرا بیگم کے اپوائنٹڈ بندے ہیں، اور وہ اس وجہ سے وہ خواہ میں طاقتور ہو رہے تھے اپنی نظر میں. تو اچھا، یہ انہوں نے لطیف کھوسہ کو بھی اور بشرا بیگم دونوں کو میسج دیا ہے بائی دی وے، صرف کھوسہ کو نہیں ہے. مبشر صاحب، یہ عمران خان نے آج کیوں کہا ہے کہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے کمزور حکومت دے لی؟ جب یہ حکومت میں تھے تب تو یہ کہتے تھے کہ میں انڈیپینڈنٹ فیصلے لیتا ہوں، میں ڈکٹیشنز نہیں لیتا، میں بہت اسٹرانگ ہوں، ہیڈ اسٹرانگ آدمی ہوں، لیڈر ہوں. تو اب یہ کمزور حکومت کی بات کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں کولیشن گورنمنٹ کو وہ کمزور حکومت کہہ رہے ہیں، اور بات یہ ہے کہ اس وقت میں بھی ان میٹنگز میں تھا بنی گالا میں جو ہو رہی تھی، جب یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ حکومت بننی ہے نہیں بننی. تو عمران خان کو تو یہ پرابلم ہو رہی تھی کہ اتنے دن کیوں لگ رہے ہیں اس میں، یہ 4 5 10 دن جو لگ رہے ہیں ہینڈنگ اوور اور اوتھ سیریمنی میں، یہ کیوں اتنا ٹائم لگ رہا ہے. وہ یہ نہیں تھا کہ مل کیوں نہیں رہی، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. یہ باتیں بات کی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ بلی کے خواب میں چھچڑے والی بات ہے. یہ ساری کی ساری جو ہے. اور کہاں کمزور تھی، آپ ان کے جتنے الائنسز تھے ان میں سے کسی سے بات کرنا تو چاہتے نہیں تھے، اپنے ایم این ایز کو جانتے نہیں تھے، ان کو ملتے نہیں تھے، نیشنل اسمبلی میں آتے نہیں تھے، رابطے رکھتے نہیں تھے لوگوں سے، آ کے خطاب کرتے رہتے تھے ہر وقت. وہ جو ہے he was totally cut off from his own party, he was totally cut off from every ally, he was totally cut off from every institution. تو کمزوریاں تو انہوں نے خود اپنے اندر پیدا کی ہیں، کسی کو شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور رائٹ. مبشر صاحب، آخر میں ذرا پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. بلاول بھٹو نے ملاقات کی ہے قریبی ساتھیوں سے، جس پر انہیں دکھ کا اظہار کیا ہے کہ پی ٹی آئی سے جو ان کا بلے کا نشان چھن گیا، اس پر ووٹرز کا دکھ بھی وہ سمجھ رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے پیپلز پارٹی رہنماؤں کو یہ کہا ہے کہ وہ ووٹرز کو اپنی طرف راغب کریں، ان سے کہیں کہ وقت ضائع نہیں کریں اور تیر کو ووٹ دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوگی، کام آئے یہ گی ان آپ کی؟ نے کتنی پہلے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی دونوں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو ٹارگٹ کریں گی، کیونکہ جب پی ٹی آئی کے ورکر کو یہ لگے گا کہ 5 لوگ ایک حلقے میں کلیم کریں کہ میں حقیقی امیدوار ہوں تحریک انصاف کا اور میں ہی قریب ہوں اور مجھے عمران خان نے کہا ہے، تو پھر وہ کنفیوز ہوں گے، اور پھر وہ نہیں چاہیں گے کہ غلط آدمی کو ووٹ ہو جائے. تو وہ ایسے آدمی کو دیں گے کہ جو کم از کم نواز شریف کے خلاف ہو، کیونکہ نواز شریف کی حکومت آئے گی نا عمران خان کو چھوڑ کے، یا شہباز شریف کی حکومت آئی تھی ان کو اتار کے. تو ایکچولی پیپلز پارٹی سے ان کی ڈائریکٹ ابھی اس سٹیج پہ وہ والی مخالفت نہیں ہے جو پی ایم ایل این سے ہے. تو اب اس وقت جو عمران خان جس بات پہ رلائی کر رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ جو اترتا ہے نا ایک دفعہ وہ ضرور پاور میں آتا ہے، اور ایک دفعہ وہ بھرپور اس کو ایک آپ سمپتی کا ووٹ ملتا ہے. اب وہ 6 مہینے کے بعد ہو، 6 سال کے بعد ہو، 10 سال کے بعد ہو، وہ ایک دفعہ تو اس کو سمپتی ووٹ مل رہا ہوتا ہے.
تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس الیکشن میں ان کو سمپتی ووٹ مل جائے. تو اب اگر ان کے ووٹر کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کی بڑی ایک انٹیلیجنٹ موو ہے, اور یہ میں نے آپ کو کافی پہلے کہا تھا کہ وہ یہ کریں گے. کراچی میں جماعت اسلامی اس کے اوپر بینک کر رہی ہے, کراچی حیدرآباد میں, کہ اگر وہاں پہ ان کو مل جاتے ہیں تو پھر وہ بڑے کلیئر شارٹ ونرز ہیں obviously. تو لیٹس سی. Right, all right. Thank you so much مبشر صاحب for your time and analysis. Have a nice weekend. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا شو ختم ہوا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کیجیے, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اجازت ہے اللہ نے کے بعد.